अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल ए दिल ठहर जा। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। इसके आप लोग अब तक 8 अक़सार सुन चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं और अब यकीनन नवी किसको सुनने या पढ़ने की शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो जनाब, एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब शुरू करते हैं एपिसोड 9। करते करते आज नाज़ली के निकाह का दिन भी आ गया था। आज नाज़ली के मिड का आखिरी पेपर था जिसकी वजह से वो छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। तभी पेपर के लिए यूनिवर्सिटी चली आई थी। उसका पेपर सेकंड टाइम था जो 5 बजे ख़त्म होना था। उसने आयशा बेगम को तसल्ली दी थी कि वो जल्दी लौट आएगी। नादिया और वो एक साथ पेपर देकर यूनिवर्सिटी से निकली थी। नादिया का इरादा अपने घर जाकर तैयार होने और फिर नाज़ली के घर जाने का था। दोनों के घर मुखालिफ सिम्त में थे। तभी नादिया के जाने के बाद वो सड़क पार करने लगी ताकि स्टॉप तक जा सके जहाँ से उसे अपना घर के लिए गाड़ी मिल जाती। अभी वो अपने ध्यान में सड़क पार कर ही रहती जब अचानक दाएं जानिब से आती एक बाइक उसे टक्कर मारती बगैर रुके आगे बढ़ गई। कुछ लोग नाज़िया की तरफ तो कुछ लोग उस बाइक वाले के पीछे भागे, लेकिन वो जो कोई भी था फरार हो चुका था। फ़रहान जो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था सड़क पर लोगों का हुजूम देखकर माजा जानने की गर्ज से इस तरफ चला आया। सड़क के बीचों बीच कोई वजूद ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। सर पे चोट लगी थी जिसकी वजह से सर से खून निकल रहा था। आसपास खड़े लोग उसे उठाने की बजाय उस वजूद को देखते उसकी हालत पर अफसोस करने में मसरूफ़ थे। अचानक फ़रहान चौंका था। उस वजूद का लिबास बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज नाज़रीन ने पहना था और ये सियाह चादर भी उसी की थी। उसने तेज़ी से अपने आगे मौजूद आदमी को पीछे धकेला और उस वजूद के करीब झुककर उसे पलटा तो अपनी जगह जमा रह गया। वो नाज़ली ही थी जो बेयारो मददगार वहाँ पड़ी थी। उसने मोबाइल फ़ोन जेब में डालते तेज़ी से नाज़ली को उठाया और लोगों की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा जो पार्किंग में खड़ी थी। नाज़ली को गाड़ी में बिठाकर उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को अस्पताल के रास्ते पर डाल दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अस्पताल के सामने था। गाड़ी रोक कर उसने नाज़ली को बाहों में उठाया और अंदर की जानिब बढ़ा। सामने से आती नर्स ने उसे देखकर जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और फिर नाज़ली को इमरजेंसी में ले जाया गया। फ़रहान बाहर ही खड़ा डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। वो जो नाज़ली से नफ़रत का दावेदार था चाहकर भी उससे बेरुखी नहीं बरत पाया था। वो चाहता तो उसे इस हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाता, मगर जो भी था वो इतना बेहिस भी नहीं था कि उस लड़की को तड़पने के लिए छोड़ देता जो उसे एक अरसा भाई कहती और मानती आई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया था जिसके पीछे एक नर्स भी थी। वो ठीक है? फ़रहान ने डॉक्टर के करीब जाते पूछा। जी वो अब ठीक है, उनके सर पर चोट लगी है लेकिन ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं। खौफ की वजह से वो बेहोश हैं और अभी उन्हें सुकूनावा इंजेक्शन लगाया गया है तो 1-1.5 घंटे तक वो होश में आ जाएंगी। फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई थी। शाम गहरी होने लगी थी और वो मज़ीद वहाँ रुकना नहीं चाहता था। तभी फ़ोन निकाला ताकि आयशा बेगम को कॉल करके बता सके। उसने फ़ोन पर नंबर मिलाना चाहा मगर फ़ोन बंद था। उसने माथे पर बल डाले फ़ोन को ऑन किया जो 5 मिनट तक ऑन हो गया, मगर ऑन होते ही स्क्रीन पर 0% बैटरी देखकर वो लब भींच गया। फ़ोन दोबारा बंद हो गया था। कुछ सोचकर उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए ताकि गाड़ी से नाज़ली के बैग से उसका फ़ोन निकालकर आयशा बेगम को इत्तला कर दे कि इतनी देर तक नाज़ली की गैर मौजूदगी पर वो परेशान हो रही होंगी। पार्किंग में आकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नाज़ली के बैग से उसका फ़ोन निकाला। फ़ोन पे पासवर्ड लगा देखकर उसका दिमाग घूम गया। दिल किया कि फ़ोन कहीं दे मारे, मगर फिर ज़ब्त कर गया। अब इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा ना था। तभी वो फ़ोन बैग में रख कर बैग को गाड़ी में रखता वापस अस्पताल के अंदर आ गया। अंदर आकर वो नाज़ली के कमरे में जाने के बजाय बाहर कुर्सी पर ही बैठ गया। हमदर्दी अपनी जगह मगर वो नाज़ली को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ देर तक वो डॉक्टर से बात कर चुका था जिन्होंने कहा था कि वो नाज़ली को कुछ ही देर में घर ले जा सकता है। नाज़ली के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयाँ भी वो फार्मेसी से ले आया था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद नाज़ली के कमरे से एक नर्स बाहर आई और उससे नाज़ली के होश में आने का अंदिया दिया। नर्स के जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही नाज़ली बेड पर बैठी अपना सर दबा रही थी। उसे शायद सर में दर्द था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। फ़रहान की आवाज़ पर उसने चौंक कर सामने देखा और फ़रहान को देखकर हैरान रह गई। मतलब उसे अस्पताल फ़रहान लेकर आया था। साथ ही घर का सुनकर उसे आज होने वाला निकाह याद आया तो आवाज़ बाख्ता हुई। टाइम क्या हुआ है? मेरा फ़ोन कहाँ है? परेशान सी होती वो बेड से उतरने लगी तो उसका सर ज़ोर से चकराया जबकि टांग में भी शदीद दर्द महसूस हुआ, जिस पर वो वापस बेड पर बैठ गई। दिमाग सेट है तुम्हारा? तबीयत ख़राब है तुम्हारी और तुम्हें फ़ोन की पड़ी है? उसकी हालत देखते हुए फ़रहान ने तंज़ी अंदाज में कहा तो वो लब भींच गई।
مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلیں پلیز۔ اس نے بھیگے لہجے میں التجا کی تھی۔ اس وقت اسے فاران کے رویے کی نہیں بلکہ اپنی ماں کی عزت کی پرواہ تھی۔ عائشہ بیگم کا سوچ کر ہی اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے ہوں گے اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ نہ جانے سب کیا سوچیں گے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلتا رات کا اندھیرا اسے صاف نظر آ رہا تھا، جو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ گھر ہی لے کر جا رہا ہوں، عجیب مصیبت ہے، کوفت بھرے انداز میں کہہ کر وہ اس کے قریب آیا اور اسے سہارا دیتا باہر لے جانے لگا۔ نازلی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ ٹانگ میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ ٹانگ پہ چوٹ شاید بائک کی ٹکر سے لگی تھی۔ فاران اسے لیے پارکنگ تک آیا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اسپتال کا بل وہ پہلے ہی جمع کروا چکا تھا۔ گاڑی میں اپنا بیگ دیکھ کر نازلی نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور فون ان لاک کر کے عائشہ بیگم کو کال ملانے لگی، مگر آگے سے فون بزی جا رہا تھا۔ وہ مسلسل ٹرائی کرنے لگی مگر کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ غصے میں آ کر اس نے فون ڈیش بورڈ پر پٹک دیا، جس پر فاران نے ابرو چکائے۔ جلدی گاڑی چلائیں پلیز، نازلی نے ایک بار پھر اسے التجا کی۔ نوکر نہیں ہوں تمہارا جو تمہاری بات مانوں میں، فاران نے ناگواری سے بھڑک کر کہا تو نازلی بے بسی سے کڑ کر رہ گئی کہ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ وہ اسی کے خیال سے آہستہ گاڑی چلا رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، مگر احسان بند ہونے کے بجائے وہ اس پر رعب جما رہی تھی۔ سر جھٹک کر فاران نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی کو نازلی کے گھر کے راستے پر بھگانے لگا۔ سارا راستہ نازلی سب ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگتی آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ نازلی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ فاران نے گاڑی سے اتر کر نازلی کی جانب کا دروازہ کھولا اور اسے سہارا دیتا باہر لانے لگا۔ نازلی کے باہر آتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اسے تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ گھر کے پورچ میں 2 کاریں دیکھ کر فاران کو حیرت ہوئی تھی، مگر پھر ہر خیال جھٹک کر وہ نازلی کو لیے اندر چلا آیا، جہاں بہت سے نئے چہرے اس کے سامنے تھے۔ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی تقریب چل رہی تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بھی وہاں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں عائشہ بیگم کے کچھ ہمسائے اور مولوی صاحب بھی براجمان تھے، جبکہ ایک طرف نادیہ بھی کھڑی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر سب کی توجہ ان کی جانب ہوئی تھی، جبکہ فراز کی نظریں جیسے ان پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ فاران نے ایک ہاتھ سے نازلی کے ایک بازو کو تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ نازلی کے دوسرے کندھے پر دھرا تھا۔ فاران کو محسوس ہوا جیسے ان کو دیکھ کر سب دبی دبی سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے تھے۔ عائشہ بیگم جو ایک طرف زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی، نازلی کو سامنے آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ ضلع میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ سر پہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی بے تابی سے پوچھنے لگی تو نازلی ان کے گلے سے لگ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ماما، نازلی نے دھیمے لہجے میں بتایا تو وہ اس کا ماتھا چومتی اسے سہارا دیتی آگے بڑھی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا نکاح سے بھاگ گئی تھی؟ وہ فراز کی آنٹی تھی جنہوں نے یہ بات بولی تھی۔ جبکہ فاران تو نکاح کی بات سن کر مزید حیران ہوا تھا۔ آج نازلی کا نکاح تھا، یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ نازلی کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ہاں تو غلط تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو اپنے ہی نکاح کے دن یونیورسٹی جائے اور پھر وقت پہ واپس بھی نہ آئے، اور جب آئے بھی تو ایک غیر مرد کے ساتھ؟ وہ خاتون پھر سے بولی تو نازلی نے بے یقین سے فراز کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑا سامنے کھڑے فاران کو گھور رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بہن جی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، عائشہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کی صفائی دی۔ فراز، آپ جانتے تھے کہ میرا پیپر ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اسپتال میں تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، نازلی نے فراز کو مخاطب کیا جو اب خاموشی سے نازلی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی چپی نازلی کو اندیشوں میں دھکیل رہی تھی۔ فاران کو اس سب سے کوئی دلچسپی نہ تھی، تبھی واپس مڑنے لگا۔ تم کہاں چلے میاں؟ ہو کون یہ تو بتاؤ، یقیناً اسی لڑکی کا عاشق ہوگا یہ تم نے کیسی لڑکی ڈھونڈی ہے اپنے فراز کے لیے؟ راحت، فراز کی آنٹی نے ایک بار پھر آگ لگائی تو فاران جو تب سے چپ کھڑا تھا ان کی بات سن کر غصے سے سرخ پڑتا ان کی جانب آیا۔ بے بنیاد الزام لگانے سے وہ حقیقت نہیں بن جائیں گے۔ میں نازلی کا بہنوئی ہوں اور میں ہی نازلی کو اسپتال لے کر گیا تھا۔ آپ اپنی زبان کو لگام دیں ورنہ میں عمر کا لحاظ بھی بھول جاؤں گا، فاران نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، مگر وہ سر جھٹک گئیں۔ اوہ، تم داماد ہو اس گھر کے، مگر پھر تمہیں نکاح میں کیوں نہیں بلایا؟ لگتا ہے ضرور ان کا آپس میں کوئی چکر ہوگا جو بیوی کے مرنے کے بعد دوبارہ سے شروع کر لیا۔ فراز کی آنٹی نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہی ہیں آنٹی، فاران بھائی میرے بھائی جیسے ہیں، اور آپ فراز، آپ چپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ بتائیں انہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ نازلی نے چٹک کر فراز کو مخاطب کیا جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے حس بنا کھڑا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہی کتنا ہوں نازلی، جو تمہاری صفائی دوں۔ جب بھی فون پر رابطہ کرنا چاہا تم نے ہر بار ٹال دیا۔ گنتی کی 2 ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری، وہ بھی میری وجہ سے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مجھ سے گریز کی وجہ یہ شخص تھا۔
فراز کے الفاظ اس کے منہ پہ تماچے کی طرح لگے تھے۔ وہ لڑکھڑائی تو نادیہ نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی تھی۔ نازلی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ اس کی شرم و حیا کو کس جانب لے گیا تھا؟ وہ تو صرف اس لیے گریز برتتی تھی کہ وہ ایک ابھی جائز رشتے میں نہیں بندھے تھے، اور فراز اس کا منگیتر ہی صحیح مگر تھا تو نامحرم۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فراز اس سب کا یہ مطلب نکالے گا۔ بکواس بند کرو اپنی ورنہ جان لے لوں گا۔ فرحان کا ضبط چھلکا تو وہ فراز پر پل پڑا۔ فرقان صاحب اور ندرت خاتون کے بیٹے نے فرحان کو قابو کرنا چاہا مگر تب تک وہ فراز کے چہرے پر 2 مکے جڑ چکا تھا جس کے باعث اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ اللہ غارت کرے تمہیں۔ راحت خاتون جو تب سے خاموش کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، فراز کو چوٹ لگتے دیکھ کر فرحان کو کوسنے لگیں، جبکہ نازلی اب بھی بے یقین سی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بکھرے تو عائشہ بیگم نے روتے ہوئے اسے خود میں بھینس لیا۔ چلے ماما، مجھے ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا جس کا کردار ہی مشکوک ہو۔ فراز نے نفرت بھری نگاہوں سے فرحان اور نازلی کو تکتے ہوئے کہا تو فرحان ایک بار پھر اس کی طرف لپکنے لگا، لیکن ندرت خاتون کے بیٹے نے اسے روک کے رکھا۔ نازلی میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ ندرت خاتون نے عائشہ بیگم کی خراب ہوتے حالات دیکھتے ہوئے التجا کی مگر وہ بغیر ان کی بات پر توجہ دیے گھر سے نکل گئے۔ نازلی، سنبھالو خود کو۔ نادیہ نے نازلی کو پانی دیا جو رونے میں مصروف تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی پہ داغ لگا کے چلے گئے وہ لوگ، عائشہ بیگم نے کپ کپاتے لہجے میں کہا تو ندرت خاتون نے انہیں سنبھالا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ مولوی صاحب جو تب سے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے اجازت مانگ کر جانے لگے تو ندرت خاتون نے انہیں روکا اور پھر فرحان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ فرحان، تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ندرت خاتون نے فرحان سے کہا جو تعجب سے انہیں دیکھنے لگا مگر انہیں کمرے میں جاتا دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔ دیکھو بیٹا، جو میں کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سننا۔ تم جانتے ہو لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو ہر لڑکی کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں کے کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے رہنے والے لوگ وہی سمجھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس لڑکی کو لوگ جینے نہیں دیتے جس کے کردار پر انہیں ذرہ برابر بھی داغ نظر آ جائے، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اس پہ، اور اسی معاشرے میں پلتے کچھ غلیظ بھیڑیے ایسی لڑکیوں کو نگلنے کے در پہ ہوتے ہیں جن کو یہ معاشرہ حقارت سے دیکھتا ہے۔ ندرت خاتون کی اس وقت یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، تبھی بول اٹھا، مجھے علم ہے مگر آپ یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ فرحان نے الجھ کر پوچھا تھا۔ نازلی کے کردار پر داغ لگ گیا ہے فرحان، بے شک وہ آج بھی صاف و شفاف کردار کی مالک ہے مگر یہ بات تم اور ہم جانتے ہیں یہ معاشرہ نہیں۔ آج فراز لوگ اس پہ تہمتیں لگا کر گئے ہیں، کل کو کوئی اور اٹھ کر آ جائے گا۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپتی نہیں ہیں۔ نازلی کے سر پر تو کوئی باپ یا بھائی بھی نہیں ہے جو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے۔ عائشہ اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی کہ نازلی کو سنبھال سکے، ان کو ایک مضبوط سہارا چاہیے جو ان کی حفاظت کرے۔ نازلی کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے فرحان، نازلی پہ تمہارے نام کی تہمتیں لگی ہیں، کل کو لوگ اسے نہ جانے کس کس لقب سے پکاریں گے تو بہتر ہے تم اس کی عزت خراب ہونے سے بچا لو۔ ندرت خاتون نے دبے لفظ میں اسے سمجھایا تھا، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، وہ جیسی بھی رہے میری بلا سے۔ فرحان ان کی بات سمجھتا غصے سے بولا، نازلی ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کا سامنا کر سکے۔ آج فراز اسے ٹھکرا کر گیا ہے، کل کو کوئی اور اسے ٹھکرا کر چلا جائے گا۔ جب اسے یہ پتہ لگے گا کہ نازلی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر تھا، ندرت خاتون نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ بلبلا اٹھا، یہ سچ نہیں ہے، وہ دھاڑ اٹھا تھا۔ یہ بات تم جانتے ہو، لوگ نہیں، لوگ وہی بولتے ہیں جو وہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تم چاہو تو نازلی کو اپنا نام دے کر اسے بدنام ہونے سے بچا سکتے ہو۔ ندرت خاتون نے کہا وہ نفی میں سا ہلاتا مڑا تو سامنے ہی نظر دروازے پر موجود عائشہ بیگم پر پڑی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جسے اس نے ہمیشہ ماں کا درجہ دیا تھا، دل سے ان کی عزت کرتا تھا مگر آج وہ زندگی کے اس موڑ پر آ گیا تھا کہ نازلی کی وجہ سے اپنی ماں کو بھی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن میں اس انسان کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ فرحان کہہ کر آگے بڑھنے لگا مگر عائشہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم فضا کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتے لیکن نازلی فضا جتنی مضبوط نہیں ہے جو سب سہ لے۔ عائشہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر ان کے قریب آتا ان کے ہاتھ تھام گیا۔ میرے ساتھ ساتھ نازلی پر بھی ظلم کر رہی ہیں آپ، کیونکہ میں کبھی اسے وہ مقام نہیں دوں گا جو کسی بھی بیوی کا حق ہوتا ہے۔ فرحان نے کہا تو عائشہ بیگم کو حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ تم اسے اپنا نام دے دو، اس کے علاوہ ہم تم سے اور کچھ نہیں مانگیں گے۔ ندرت خاتون نے کہا تو وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔
وہ ساری زندگی میرے نام پہ بیٹھی رہے گی، یہ نکاح صرف کاغذی ہوگا، میں رخصتی نہیں کرواؤں گا۔ فاران نے مزید کہا تو وہ سر ہلا گئیں، جبکہ عائشہ بیگم کا فیصلہ ڈگمگانے لگا۔ ہمیں منظور ہے، عائشہ بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ندرت خاتون نے کہا۔ میں تیار ہوں، اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ عائشہ بیگم نے پریشانی سے ندرت خاتون کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے فاران کی ہر شرط مان لی تھی۔ یہ جو حلال رشتہ ہوتا ہے نا، یہ جلد یا بدیر اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ فاران آج اس رشتے کے حقوق و فرائض کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، لیکن کل کو جب نازلی اس کی بیوی بن جائے گی تو ایسا اسے احساس ہو جائے گا۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ یہ فیصلہ نازلی اور فاران کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ ندرت خاتون نے ان کے خدشے سمجھتے انہیں سمجھایا تھا۔ مگر نازلی، انہوں نے تو ابھی تک نازلی سے پوچھا ہی نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا رد عمل دیتی۔ تم ماں ہو اس کی، اور تمہیں پورا حق ہے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکو۔ اسے یہ فیصلہ قبول کرنے میں مشکل تو ہوگی، لیکن وہ مان جائے گی۔ ندرت خاتون نے انہیں حوصلہ دیا تو وہ کھوئے انداز میں سر ہلا گئیں۔ اب چلو باہر، سب انتظار کر رہے ہوں گے، ندرت خاتون نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ باہر آئیں تو سامنے ہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نادیہ نازلی کے پاس بیٹھی تھی، جس کی آنکھیں اب نمی سے پاک تھیں۔ ایک طرف ندرت خاتون کا بیٹا اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ہال کے ایک کونے میں فاران کسی کو کال کرنے میں مصروف تھا۔ ماما، عائشہ بیگم کو دیکھ کر نازلی ان کی جانب بڑھی تو عائشہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کا ماتھا چوما۔ میری ایک بات مانو گی ضلع؟ عائشہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تو وہ چپ چاپ انہیں دیکھنے لگی، جن کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ کون سی بات ماما؟ نازلی نے الجھ کر پوچھا۔ اپنی ماں کی بات سننے سے پہلے یہ یاد رکھنا نازلی کہ تمہاری ماں تم سے بے حد محبت کرتی ہے، اور تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ تمہارے بھلے کے لیے ہوگا۔ اپنی ماں کی محبت پر کبھی بھی شک مت کرنا نازلی۔ عائشہ بیگم کے بولنے سے پہلے ندرت خاتون نے نازلی سے کہا تو وہ مزید الجھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ماما، اس نے الجھے سے لہجے میں کہتے عائشہ بیگم کو دیکھا۔ ضلع، میں چاہتی ہوں کہ تم فاران سے نکاح کر لو۔ عائشہ بیگم کی بات اس کے سر پہ دھماکہ کر گئی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتے بے ساختہ ان کے ہاتھ چھوڑے۔ ماما، اس نے بے یقینی سے انہیں پکارا۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے ضلع، انکار مت کرنا، عائشہ بیگم نے منت کرتے انداز میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے پلٹ کر فاران کو دیکھا، جو اب فون بند کرتا انہیں کی جانب آ رہا تھا۔ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے نا؟ آپ نے ماما کے کان بھرے ہیں نا تاکہ مجھے ٹارچر کر سکیں، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آپ اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں نا آپ؟ فاران کے قریب آتی وہ چیخی تو فاران نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔